बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। मुसलसल मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ताज़ा तरीन 2 अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बड़ी खबर यह है कि अडयाला जेल में आज जो कोशिशें की गई कि किसी तरह से इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फैसला वापस ले लें, तो वो कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इमरान खान डट गए हैं। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है। इमरान खान को बहुत समझाने की कोशिश की गई। आप सिर्फ एक चीज नोट कर लें और ये बहुत जरूरी है कि पिछली 3-4 मुलाकातें जो इमरान खान साहब के साथ हुई हैं, उन मुलाकातों में किस किस को मिलने दिया गया है और किस किस को नहीं मिलने दिया गया, और जो मिलने वाले थे उनमें से कौन से 2 लोग थे जो मुस्तकिल आखिरी 4-5 मुलाकातों में अली अमीन गंडापुर साहब को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। यह बहुत जरूरी है उन लोगों के नाम सोशल मीडिया पर आना कि ये कौन वो 2 लोग हैं जिन्होंने आखिरी 4-5 मुलाकातों में इमरान खान को हर हद तक रोकने की कोशिश की है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब को मत हटाइए। और मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में, आज से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं अभी उसको हटा दूं। फिर कौन 2 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को रोका, और आज भी उनमें से एक का तो कंफर्म है कि उन्होंने बड़ा मुकदमा लड़ा अली अमीन गंडापुर साहब का। और फिर यह भी कहा गया कि जी वो सीनियर लोगों में से किसी को बना दे, ये वो सारा कुछ, लेकिन इमरान खान सुहेल आफरीदी के नाम पे डट गए हैं। और इमरान खान साहब की सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी कितना बड़ा झटका है इस निजाम के लिए, इस सिस्टम के लिए, और कितना उनको किस तरह से इसकी मतलब चोट पहुंची है, उसका अंदाजा आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगा सकते हैं। देखें, मैंने अभी महमूद जान बाबर साहब से भी बात की है, केपीके में जो बहुत बड़े सहाफी हैं, और इसी तरह से मैंने मुमताज बंगी साहब से बात की है, मैंने रसूल दावर साहब से बात की है, मैंने पीटीआई के सोर्सेज से बात की है कि क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त तक कंफ्यूजन है। एक और इस दौरान बड़ी खबर यह आ गई है कि जो गवर्नर केपीके हैं फैसल करीम कुंडी, वो कौमी असम्बली में फिर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। हालांकि शेख वकास अकरम साहब ट्वीट कर चुके हैं कि कल रात 10:57 पर उनके स्टाफ को वो इस्तीफा अली अमीन गंडापुर साहब का मौसूल करवा दिया गया है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि जैसे ही गवर्नर इस्तीफा मौसूल करेगा, रिसीव करेगा, तो वो इस्तीफा एक्सेप्टेड तस्वुर होगा। कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे इस्तीफा, कोई उसके पास टाइम का ऑप्शन नहीं है कि वो कहे कि मैं 48 घंटे सोच के जवाब दूंगा। जिस लम्हे इस्तीफा गवर्नर को मौसूल होता है उसी लम्हे वजीर आला नहीं रहता। अब मसला यहां पर यह आ रहा है कि वजीर आला जो गवर्नर है केपीके के फैसल करीम कुंडी, वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो टाइम गेन क्यों कर रहे हैं? आपका ये सवाल होगा कि वो क्यों टाइम गेन कर रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, ये फेक न्यूज है कि मुझे इस्तीफा मौसूल हुआ है। वो इसलिए टाइम गेन कर रहे हैं कि पस पर्दा 3 चीजें चल रही हैं। पहली चीज ये चल रही है कि जो अपोजिशन है वो आपस में मिल रही है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, परवेज खटक साहब की जमात, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, इनके दरमियान आपस में मुलाकातें चल रही हैं, और ये मुलाकातें करके और कर रहे हैं कोशिश के आपस में इनका कंसेंसस हो जाए। अच्छा, इनके कंसेंसस के साथ दूसरी जो कोशिश है वो कुछ अहम शख्सियात वहां पे पेशावर में बैठी हुई हैं जो वहां पे कुछ और जोड़ तोड़ मारधाड़ कर रही हैं, और वो वहां पे और उनकी टीमें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एमपीएस को मैनेज कर रही हैं और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, किसी को कोई और चीज, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस, क्योंकि ये बात जहन में रखें कि 20 एमपीएस 19-20 एमपीएस तहरीक इंसाफ के अपोजिशन को चाहिए, तब जाके वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये इस्तीफा कहा जा रहा है कि हमें मौसूल नहीं हुआ, ताकि ये पस पर्दा जो कोशिश हो रही है कि अपोजिशन का आपस में कंसेंसस हो जाए। जाहिर है अब इस वक्त तो परवेज खटक साहब की भी जमात चाह रही होगी कि हमारा वज़ीर आला आ जाए, नून लीग चाह रही होगी हमारा आ जाए, पीपल्स पार्टी चाह रही होगी हमारा आ जाए, मौलाना साहब कह रहे होंगे कि जी मैं हूं, मेरे उम्मीदवार है तो है, नहीं तो फिर नहीं। और लेकिन मैं आपको एक चीज ये बहरहाल मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद आपको बता सकता हूं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना परवेज खटक साहब की जमात, ये इतने भी खुद से ये हुकूमत बनाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है उसका बोझ केपीके की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा सकती। देखें, मुझे महमूद जान बाबर साहब बता रहे थे कि जब एमएमए की हुकूमत थी तो उन्होंने भी कैटेगोरिकल कहा था कि हम यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते। इस मौके के ऊपर जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, एंटी अफगानिस्तान, एंटी अफगान तालिबान और केपीके में ऑपरेशन की, इसको सपोर्ट करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है जो केपीके में जिन्होंने रहना हो, जिन्होंने केपीके में मुस्तकबिल की सियासत करनी हो। तो इस वक्त पस पर्दा बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जैसे ही अडयाला से ये खबर आई
کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کا نام واپس لینے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ سخت پیغام بھیجا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا جائے. ایز سون ایز پاسبل تمام پروسیس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کمپلیٹ کیا جائے. بہت سخت احکامات آئے ہیں. جیسے ہی یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو برقرار رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے فیصلے پر قائم ہے, علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا بھی اور سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کرنے کا بھی, تو اس کے ساتھ ہی عطا ترڑ صاحب اور اختیار ولی صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے. انہوں نے آ کے بہت سخت پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کے پی کے میں دہشت گردوں کو بسایا. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عمران خان نے بسایا. اس حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ کئی بار لکھ چکی ہیں, فواد چودھری صاحب کئی بار لکھ چکے ہیں جو اس وقت کابینہ کے اہم ممبرز تھے, اور پی ٹی آئی آفیشیل کئی بار ساری چیزیں بتا چکا ہے. رانا سنولا صاحب کا ٹویٹ موجود ہے کہ یہ ہم سب کی پالیسی ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی اس وقت بھی, اور عمران خان صاحب کے دور میں جو مراد سعید صاحب ہیں ان کا کیا موقف تھا, کئی بار مراد سعید صاحب اپنی ویڈیو کلپس لگا چکے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات مان بھی لیں کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی کو واپس لائے کے پی کے میں. چلیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ کے پی کے میں عمران خان ٹی ٹی پی کو واپس لائے. بلوچستان میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی کے میں نیکسس ہے ان کا پی ٹی آئی کا اور دہشت گردوں کا, تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. بلوچستان میں کس کا نیکسس ہے؟ وہاں پہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ گورننس کے ایشوز ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. بلوچستان میں کیوں آپ نہیں یہ بات کرتے کہ وہاں پہ جو سرفراز بگٹی ہیں ان کے گورننس کے کیا ایشوز ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے؟ تو یہ بات اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب یہ نیریٹو نہیں بن سکتا. اور جو پریس کانفرنس کی اس میں کوئی وزن نہیں تھا جو عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان دہشت گردوں کا چیف اسپانسر ہے. اچھا چلے میں مان لیتا ہوں عمران خان دہشت گردوں کا چیف اسپانسر ہے, سب سے بڑا اسپانسر کرنے والا دہشت گردوں کا عمران خان ہے, میں مان لیتا ہوں. کیا آپ نے پچھلے 3 سال میں عمران خان پہ کوئی ایسا کیس بنایا کہ دہشت گردوں کو سب سے بڑا اسپانسر کرنے والا ہے؟ بھائی اس سے بڑا عمران خان پہ کیس کیا بنتا ہے؟ آپ نے تو کیس ہی نہیں بنایا عمران خان کے اوپر. آپ بنایا نا کیس, یہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کا اسپانسر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے آپ کیسز, گھٹیا قسم کے کیسز, عدت شدت یہ وہ بنا رہے ہیں. یہ والا کیس بنائے نا کہ دہشت گردوں کا اسپانسر ہے. اس سے اسٹرانگ کیس کیا ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی بھی انٹرنلی بھی اس سے اسٹرانگ کیس کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, یہ فضول باتیں. پھر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حق میں بہت باتیں کی. مجھے تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ عطا طاہر صاحب اور اختیار ولی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جس طرح سے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کو کیوں ہٹایا. آپ اندازہ لگا لیں, یعنی پی ٹی آئی کے ایک بھی کے پی کے ورکر نے, پی ٹی آئی کے ایک بھی ووٹر نے ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا یا ٹویٹ نہیں کیا کہ مجھے بڑا رنج پہنچا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا گیا. نون لیگ والے آ کے اور دکھ میں تکلیف میں آواز بھر رہی عطا طاہر صاحب کی اور اختیار ولی صاحب کی جب وہ ذکر کر رہے تھے کہ کیوں ہٹایا ہمارے علی امین گنڈاپور کو. بہت انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی تعریفیں کی, انہوں نے ڈیفینڈ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو جو عطا طاہر نے اور اختیار ولی نے پریس کانفرنس کیا. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے کیوں اتنی محبت ہے عطا طاہر صاحب کو اور اختیار ولی صاحب کو. سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے کہا کہ مراد سعید بھگوڑے کا وہ ہے قریبی ساتھی ہے اور مراد سعید صاحب کو بھی اٹیک کیا. انہوں نے کہا کیٹیگوریکل کہا کہ ہم سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں بننے دیں گے. وفاقی حکومت نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے, لڑائی اوپنلی آ گئی ہے, باہر آ گئی ہے لڑائی. پس پردہ چیزیں جو چل رہی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے, توثیق ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ ہم سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں بننے دیں گے. اور انہوں نے کہا پاکستان کی سیکورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنے گی, کابل میں نہیں بنے گی. اور انہوں نے کہا کہ ان پہ یہ کرمنل آدمی ہے اور ریاست اجازت نہیں دے گی اس کو وزیر اعلیٰ بننے کی. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہا عمران خان جو ہے نا, ہاں عمران خان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے بات کرنی چاہیے. عمران خان نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات کرنی چاہیے. عمران خان کا لاسٹ ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں, عمران خان کہتا ہے کہ آپ کے پی کے گورنمنٹ کو اعتماد میں لیں, افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لیں, قبائلی علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لیں, افغانستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیں. یہ ہے اصل سٹیک ہولڈرز. اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت سٹیک ہولڈر نہیں ہے. عمران خان نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی کو کوئی رعایت دیں یا ٹی ٹی پی کو آپ کوئی سپورٹ دیں. عمران خان نے کہیں نہیں کہا. اس کے بعد اختیار ولی صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور 2 خواتین کی لڑائی میں مارا گیا اور یہ موروثی سیاست ہے. اللہ کی شان, اللہ کی شان, اللہ کی شان. اب اختیار ولی صاحب, مریم نواز صاحبہ کو لیڈر ماننے والے اختیار ولی صاحب اور شریف خاندان میں سارے عہدے ہیں, اور وہ اختیار ولی صاحب بیٹھ کے عمران خان کو موروثی سیاست کا تانا دیں گے جس نے اپنی بہن کو کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں دیا, اپنی بیوی کو کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں دیا, اور اپنی بہن کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ بیان نہیں دیں گی.
نورین نیازی دیں گی. وہ خیر وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ سمپل یہی ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کنٹروورسی رہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ ادھر ہی فوکس رہے جہاں ہونا چاہیے. عمران خان نے بالکل موروثی سیاست نہیں ہے عمران خان کی, لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ اختیار ولی کہہ رہے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بالکل یہ انصار عباسی صاحب نے آج جھوٹی سٹوری کی ہے. انصار عباسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ صبح پہلے دروشی پوسٹ کرتے ہیں اور پھر جھوٹی خبر اپنی پوسٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو خبریں ہیں وہ کہاں کس فیکٹری میں تیار ہوتی ہیں, یہ پورے پاکستان کو پتا ہے اب. تو وہ کہتے ہیں جی یہ علی امین گنڈا پور نا علیمہ خانم اور بشرا بی بی کی وجہ سے وہ فارغ ہوئے. نہیں, یہ پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے وہ کیوں فارغ ہوئے. عمران خان نے ان کو اصل میں کیا کہا تھا. عمران خان نے فارغ کرنا ہوتا تو جب 26 نومبر میں ان کی لڑائی ہوئی تھی بشرا بی بی سے اس وقت ہٹا دیتے. عمران خان نے نہیں ہٹایا. جب وہ عمران خان کی بہنوں کو گالیاں دے رہے تھے, جب عمران خان کی بیوی کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے تھے, اس وقت عمران خان ہٹاتا نہیں, ہٹایا عمران خان نے. اب سب کو پتا ہے کیوں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بھی بڑا خطرہ ہے اختیار ولی صاحب کو کہ کہیں بیرسٹر گور صاحب بھی فارغ نہ ہو جائیں اس کے بعد, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت پالیسی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بنا رہا ہے. بھائی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا سوشل میڈیا میرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو سوشل میڈیا یعنی عمران خان صاحب کا, وہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ سہیل آفریدی کو اس طرح سے نامزد کرنا پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش ہے. بھائی بتا تو دیں, کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہو گیا ہے, ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں, امپورٹس بڑھ گئی ہیں, ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر سکے, تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے, ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا ہے, کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, علاج کی سہولیات ہیں نہیں, ہسپتال آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اسکول آپ ٹھیکوں پر دے رہے ہیں, تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ٹیکس سے پریشان ہے, صنعت کار پریشان ہے, تاجر پریشان ہے, انڈسٹریلسٹ پریشان ہے. ابو ذر شاد صاحب کی بات سنیں آپ, چیمبر آف کامرس جو ہے کراچی کا اس کی بات سنیں. مطلب آپ لوگوں کی غربت کی صورتحال دیکھیں. آپ بتائیں تو صحیح کہ کون سی آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں جو ترقی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ اس کی کوئی فگرز بھی دے دیتے کہ یہ ترقی ہے جس ترقی کے خلاف سہیل آفریدی کو نامزد کرنا سازش ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی جوڑی سلامت رکھے. اختیار ولی صاحب نے کہا, اور ان دونوں کی جوڑی کی وجہ سے پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ٹی ایل پی کی پریس کانفرنس میں نہیں سن سکا, ابھی سن کے آپ کو بتاؤں گا. چیزیں بہت زیادہ ٹی ایل پی کے حوالے سے خراب ہو رہی ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت ہنگامی صورتحال نافذ ہو گئی ہے. ریڈ زون کو مکمل طور پہ سیل کیا جا رہا ہے, پکڑ دھکڑ بہت زیادہ کی جا رہی ہے, گلیاں تک جو ہے وہ بند کی جا رہی ہیں, اور کنٹینرز جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچائے جا رہے ہیں. سیکیورٹی بہت سخت اسلام آباد کی کر دی گئی ہے, اور اس وقت بھی وہاں پہ ہزاروں پولیس اہلکار, وہاں پہ جو تحریک لبیک کا مرکز ہے مسجد رحمۃ اللہ عالمین, اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے, اور وقفے سے وہاں پہ جھڑپیں جاری ہیں. اور فاروق الحسن صاحب اور فیضی صاحب اور یہ سب وہاں پہ مرکز میں, تحریک لبیک کے مرکز میں موجود ہیں. اور جو کچھ کیا گیا وہ بہت تکلیف دہ. تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے. وہ پرامن تھے, انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا, انہوں نے ایک پتھر تک نہیں پھینکا. انہوں نے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ پرامن تھے, وہ اپنے مرکز میں تھے, وہ اپنی مسجد میں تھے. پولیس نے جا کے اٹیک کیا, پولیس نے دھاوا بولا ہے, ظاہر ہے پھر انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, انہوں نے اپنی قیادت کا دفاع کرنا تھا. لیکن پولیس والا کوئی زخمی نہیں ہے, کسی پولیس والے کی جان نہیں گئی. اللہ نہ کرے کسی پولیس والے کو زخم آئے, کسی پولیس والے کی جان جائے. اور اسی طرح سے جو دوسری سائڈ ہے تحریک لبیک کے کارکنان, ان کی بھی جانیں نہیں جانی چاہیے تھیں, ان کے بھی لوگ زخمی نہیں ہونے چاہیے تھے. کافی لوگ ان کے کریٹیکل ہیں. یک طرفہ طور پہ پولیس نے ان کے اوپر یہ حملہ کیا ہے, اور بہت پولیس نے ظلم کیا ہے, زیادتی کیا ہے. پنجاب حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ فلسطین کے حق میں نکل رہے تھے, وہ اسرائیل کے خلاف نکل رہے تھے, وہ حکومت گرانے کے لیے نہیں آ رہے تھے. جس طرح سے آپ جا کے زرداری کے پاؤں پکڑ رہے تھے کل آپ کے وزیر جا کے, تو ان لوگوں کو بھی جا کے بات کر لیتے. آپ ان کے پاس کوئی وفد بھیجتے, کوئی بات چیت کرتے, کہ نیگوشیٹ کرتے. لیکن اس طرح سے جس طرح سے پنجاب حکومت حملہ آور ہوئی ہے, یہ بہت تکلیف دہ ہے. جو مناظر ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے, اتنے تکلیف دہ مناظر ہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ کرم کرے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.